نجما يشع بأنوار وألوان مبارك زوجها جاءت على درار زوج النقاء بتتويج وإبهار. अस्सलाम वालेकुम आप सबको, और बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने अभी सेशन के शुरू में ही बहुत सारी चीज़ें हमसे शेयर करी अपनी लाइफ का। और मुझे बहुत खुशी है कि आज के सेशन में हमारे साथ ग्रैंड पेरेंट भी हैं, और ऐसे पेरेंट्स भी हैं जिनके बच्चे सारे ही स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का हम जेंटल पेरेंटिंग का सेशन शुरू करते हैं, और मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि ये काम सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए किया जा रहा है, अल्लाह की रज़ा के लिए। जो मैं और आप आज जमा हुए, वो अल्लाह की रज़ा के लिए जमा हुए। अल्लाह ताला मेरा कहना और आपका सुनना कबूल कर ले, और हमें हमारे लिए आसानी करे पेरेंटिंग का ये सफ़र। आमीन। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा 9th सेशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. My Lord, expand for me my breast, and ease for me my task, and untie the knot from my tongue, that they may understand my speech. O Allah, make all my deeds righteous, and make them sincere to attain your countenance, and do not make anything of it for anyone. या अल्लाह, जो भी पढ़ रहे हैं सिर्फ तेरी खातिर, और इसमें कोई शरीक नहीं, या मेरे मौला। मैं चाहूँगी कि अगर आप में से कोई रिसाइट कर सकता है इसको, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं तो कोई मसला नहीं, मैं खुद कर लूँगी। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे सेशन के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि और लोग साथ में पार्टिसिपेट करते हैं तो अल्लाह ताला और भी बरकत डालता है सेशंस में। तो प्लीज़ अगर आप में से कोई भी सूरह नसर है, बहुत ईज़ी सी सूरत है, 3 वर्सेस की, अगर आप में से कोई इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़थ याद है तो पढ़ लें, स्क्रीन पर भी है सामने। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़थ, व्हेन द हेल्प ऑफ अल्लाह एंड द विक्ट्री कम्स। अल्लाह ताला की हेल्प, नसर जो है, ये एक आम हेल्प नहीं है। अल्लाह ताला की हेल्प एक बहुत बड़ी बात है। मैं और आप जो हेल्प चाहते हैं ना, वो यही हेल्प है। और हमें ऐसा लगता है कि जो ये तरबियत है बच्चों की, ये पूरी ज़िंदगी चलती है। ये ऐसा नहीं है कि 0 टू 24 इयर्स का अमल है। आप यकीन करें, मेरी वालिदा अभी भी मुझ में कोई चीज़ देखती हैं, तो उसे पॉइंट आउट कर देती हैं। और हालाँकि मेरे बच्चे खुद अब 18 अ, के ट्वें 18 टू 24 के ब्रैकेट में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर वो मेरी करेक्शन करती हैं, तो मुझे उतना ही अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मेरे इर्द-गिर्द एक दुआओं का हिसार है, एक उनका इन्वॉल्वमेंट है, और मेरी लाइफ़ जो है वो उनके गिर्द घूमती है। आप यकीन करें कि मेरा रूटीन, मेरी ज़िंदगी, मुझे ऐसा लगता है वो मेरे माँ-बाप के गिर्द घूमती है। तो अगर मेरा फ़ोकल पॉइंट अल्लाह है, और उसके बाद मैं देखती हूँ कि कौन है जो हकदार है, राइट? और हमें अपने अम
اپنے انہی جو کہ ہمارے رینکس ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. یہ ہمارے گھر میں ہی ہے، ہمارے لیے موجود ہے. آپ کسی بھی فرم آرگنائزیشن میں جاتے ہیں، آپ وہاں پہ کس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. بیک آف دا مائنڈ میں آپ کے ہر وقت اللہ ہونا چاہیے. اور اگر آپ پریکٹیکلی اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو سننا کے تھرو ان کو ڈیل کرنا ہوتا ہے ان لوگوں کو. تو بے شک آپ باس سے بات کریں، لیکن آپ کے بیک آف دا مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ اللہ ہے جو میری مدد کر رہا ہے. تو اگر اس نے ہی اس کے دل میں کچھ ڈالنا ہے تو اللہ نے ہی ڈالنا ہے. پھر جب آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کے عمل میں سنت نظر آنی چاہیے، یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نظر آنی چاہیے. تو آپ نے پھر رائٹس کا خیال کر دیا، اللہ کے بھی رائٹس کا اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی رائٹس کا خیال کر دیا. پھر وائفس کے لیے میں پھر ریپیٹ کروں گی، ہسبینڈز ہیں جنہیں فارموسٹ دیکھنا ہے، اگر کبھی بھی لگتا ہو کہ یا اللہ یہاں آ کے پھنس گئی ہوں، کلیش آ رہا ہے، تو پھر سے رائٹس سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. اگر کبھی ایسا ہو کہ شوہر اور ماں کے درمیان میں، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی آسانی کرتا ہے. ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ آپ کے لیے مشکل آتی ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ شوہر بات نہیں سمجھ رہے تو دیکھیں آپ کے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ میں نے تو پوری رسپیکٹ سے بات کرنی ہے. اور مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ کے پاس سے. نصر اللہ و فتح، پھر آپ کو فتح بھی نصیب ہوگی. آپ یقین کریں موڈز بدل جاتے ہیں. کوئی شخص آپ کا شوہر ہی کہہ رہا ہوگا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں کرنا، لیکن پھر اللہ ہی دل میں ڈالتا ہے اور نرمی آ جاتی ہے، اور جو بات آپ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ کر کس کے لیے رہے ہیں؟ ماں باپ کے لیے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں آسانی کر دیتا ہے. تو ہم ایسی مدد کی خواہش کرتے ہیں. تو جہاں پہ بھی رشتوں میں کلیش آ رہا ہو تو مائنڈ میں اللہ کو رکھ کر دعا مانگے اور سنت کے طریقے سے نرمی اختیار کریں، اچھے لہجے سے بات کریں اور اللہ پہ چھوڑ دیں. پھر بھی نہیں ہوتا تو آپ سمجھ جائیں کہ اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہے. تو اگر آپ اللہ کو جانتے ہوں گے تو آپ اللہ کی خوشی کو جانتے ہوں گے، تو وہ پھر آپ خود بخود یہ عمل کریں گے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس میں یقیناً اللہ نے آپ کے لیے کوئی بہتری رکھی ہے. مجھے بہت خوشی ہے اب ہم سن سکیں گے. بینش آپ قرأت کر لیں ہمارے لیے، ہم نے پہلی آیت ڈسکس کی ہے، کچھ زیادہ نہیں. پلیز اس کی قرأت کریں. میں بہت مس کر رہی تھی آپ کی قرأت کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. جزاک اللہ، بہت شکریہ بینش. ہم ابھی فتح کی بات کر رہے تھے. ہمارے لیے ڈیلی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھیں کہ فتح ہی کی طرح ہوتی ہیں نا. اور آج چلیں بینش تھوڑا سا ڈسکشن کرتے ہیں کہ شادی شدہ زندگی میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ کوئی ایک چھوٹی سی فتح بتا دیں، آپ کو کب لگا کہ آپ کی فتح ہوئی. جیسے میں نے ابھی ایک واقعہ شیئر کیا کہ ہسبینڈ سے اجازت لینا تھا اور والدہ کے پاس جانا تھا، تو مائنڈ میں رکھا اللہ کو کہ یہ اللہ قبول کرنے والا تو ہے، راستے بنانے والا تو ہے. تو اللہ کی مدد آئی، اور ہسبینڈ جو کہ پہلے منع کر رہے تھے، لیکن جب میں نے نرمی سے اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے دل میں رحم ڈالا شوہر کے، اور مجھے اجازت بھی مل گئی، بلکہ خود وہ لے کے جائیں گے. تو آپ بھی پلیز کوئی شیئر کریں، کوئی ایسی فتح جو آپ کو لگا ہو کہ آپ کو ملی ہو اس ازدواجی زندگی میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فتح کو ہم کس طرح لیتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے. اصل میں ہمارے معاشرے میں نا فتح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری بات ہی سنی جائے اور جیسا میں چاہ رہی ہوں ویسا ہی آؤٹ کم ریزلٹ ہونا. تو یہ فتح نہیں ہے. اگر ہم سورہ فتح پہ جائیں، اس سورت کا نام ہی فتح ہے،
جس میں صلح حدیبیہ جو ہے وہ لکھی جا رہی ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ 1400 صحابہ کو روک دیا جاتا ہے، عمرہ نہیں کرنے دیا جاتا حدیبیہ کے مقام پر، اور پھر وہاں پر قریش کا وفد آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے ہوتے ہیں، اور وہ معاہدے بظاہر ایسے تھے جو مسلمانوں کے خلاف تھے، حق میں نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بار بار آتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں، ہم اتنا دب کے کیوں معاہدہ کر رہے ہیں؟ اور جب وہ معاہدہ ہو جاتا ہے جس کی بڑی سخت شقیں ہوتی ہیں، بڑی سخت نکات ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوتی ہے، سورہ فتح، کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ بے شک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فتح مبین عطا کی۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے جتنا ریگریٹس اپنے اس عمل پہ تھا کہ میں بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے جا رہا تھا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور ہم جو ہے وہ اتنا دب کے کیوں معاہدہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے جو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں پہ سرنڈر ہو جانا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے حق میں جو لکھا ہے وہ بہترین ہے، اور اپنے آپ سے اور اپنے تقدیر سے لڑنے سے بہتر ہے کہ جو بھی گڈنس، جو بھی اچھائی آپ اپنی طرف سے دے سکتے ہیں وہ دے دیں، لیکن انجام اللہ کے پاس چھوڑ دیں نا۔ تو یہی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی سے مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ ازواجی زندگی سب سے زیادہ ٹف ہوتی ہے، اور خاص طور پہ تب ٹف ہوتی ہے جب دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ اپنے حقوق اور اپنے فرائض میں سے کمی کوتاہی کو برداشت نہ کرنے والے ہوں۔ تو میں ایز اے جنرل بات کہہ دیتی ہوں کہ دونوں طرف سے کمپرومائزنگ اور محبت اور پیار اور ایک دوسرے کو سمجھ کے جو ہے وہ اپنے حقوق و فرائض میں اگر کبھی کمی ہو رہی ہے، کبھی جو ہے دوسری طرف سے جو ہے وہ زیادتی ہو جاتی ہے، تو ایک دوسرے کو معاف کر کے آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ میرا خیال سے بینش بہت اچھے سے آپ نے اس کو ڈیفائن کیا، کیونکہ بالکل سٹارٹ پہ بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ کبھی آپ کو آپ کے حساب سے پرمیشن مل جاتی ہے اور کبھی ایسا نہیں بھی ہوتا، رائٹ؟ تو ضروری نہیں کہ چیزیں جیسا آپ چاہ رہے ہیں ویسا ہو، تو تب بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یقیناً جو اللہ کو جانتا ہے کہ وہ حکیم ہے، تو وہ میرے لیے بہتر ڈیسائیڈ کرتا ہے، تو اس میں آپ کی بہتری ہوتی ہے، تو آپ اس فیصلے کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ جو کہ آپ کو بظاہر دکھ نہیں رہا ہوتا ہے کہ آپ کے فیور میں، مگر اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ہم نے یہاں پر ایگزامپلز آف سکسیسفل مدر میں آج ڈسکس کرنا ہے آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کا فیتھ انڈر آپریشن، مطلب ایسا فیتھ، جیسے ابھی آپ نے بینش بتایا نا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں آئیڈیل کپل، تو آئیڈیل کپل وہی ہے جو اللہ نے بنا دیا۔ اب چاہے اس میں کون کس کی حق تلفی کر رہا ہے، اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کچھ غلط ہوا ہے، کیونکہ نعوذ باللہ اگر آپ اس کو غلط سمجھیں گے تو آپ یعنی کہ اللہ کے فیصلے سے ڈینائی کریں۔ اگر آپ کو اللہ نے جوڑا ہے تو یقیناً اس نے آپ کی ہی بہتری کے لیے جوڑا ہے۔ اور آج شروع میں ہی میری عائشہ ہیں جو کہ یہاں پہ گرینڈ پیرنٹ ہیں، ان سے میری بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہی جو کہ آپ سورہ تغابن میں بھی سنیں گے کہ ہمارے لیے یہی آزمائش ہے اور ٹیسٹ کے لیے ہیں، اور تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ ہمارے لیے جنت کا بھی ذریعہ بن سکتے ہیں اور دوزخ کا بھی۔ تو اگر آپ ان کا رویہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، بالفرض اگر کسی کو ایسا بھی کانسیکوینسز کوئی فیس کر رہا ہے اپنی لائف میں، تو یقیناً آپ اطمینان پالیں کہ جیسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، رائٹ؟ ان کی ایک میرڈ لائف ایزی نہیں تھی، وائف آف ویرو، وہ بھی ایک کہ جو کہ بہت ہی ڈیفیکلٹ قسم کا ہسبینڈ، رائٹ؟ تو وہ شی واز اے سیکرٹ بلیور ان اللہ نا، کوئی خاموشی سے اللہ میں بلیو کرے کہ اس کے ہسبینڈ کو پتہ بھی نہ چلے، تو یہ سب سے بڑا ٹیسٹ ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے یہ سب سے بڑا ٹیسٹ ہے کہ کبھی کبھار کسی ایسے ہسبینڈ کے ساتھ شادی ہو جانا جو کہ ایز اے اسٹرانگ بلیور نہ ہو،
یا میں تو یہ تو نان بلیور کی بات ہے، لیکن کبھی کبھار آپ دیکھیں مسلمانوں میں بھی شادیوں میں مسلم ہوتے ہیں لیکن اللہ کو جان نہیں پا رہے ہوتے، تو وہ بڑا ایک مشکل ٹیسٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، آپ سمجھ رہے ہوتے، پھر ایسے میں کیا کریں؟ یہ بڑے ٹرکی سچویشنز ہوتے ہیں نا. تو آپ نے پیار سے بھی لے کے چلنا ہے، پیار سے بات بھی کرنی ہے، اور اچھے سے پیار سے سمجھانا بھی ہے کہ نماز پڑھ لیں. تو اگر آپ کو آگے سے جواب ملتا ہے کہ تم اپنی کی فکر کرو، میری کی نہیں کرو، مگر آپ تو اتنا چاہتے ہیں نا، کیونکہ باقی تو ساری چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ کوآپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، پرورش میں، کھانے پینے میں، لیکن جب بات آتی ہے نماز کی اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ساتھی ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو ان لوگوں کو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی لائف سے سیکھنا چاہیے کہ آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ وہ آپ کا بہت طریقے سے ساتھ ہے، اور اگر وہ نہیں بھی سن رہے تو آپ کا صرف پیار سے ایک دفعہ کہنا بھی کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے گائیڈنس کی توقع نہیں کی نا، صرف آپ کا کہنا کافی ہے. اگر آپ سننا کو بھی فالو کر رہے ہیں تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ کی یہی ایکسپیکٹیشنز تھی کہ آپ میسج ڈیلیور کر دیں، گائیڈنس دینا اللہ کا کام ہے، اور دعا مانگتے رہیں کیونکہ دعا میں بڑی طاقت ہے. تو اللہ خود قرآن میں مینشن کرتا ہے کہ اگر ماڈل لینا ہے تو یہ ٹرو ماڈل ہے. میڈ اے فیمس دعا، کس نے یہ دعا مانگی؟ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ. My Lord, build for me near you a house in paradise. مطلب جو ٹرو بلیور ہے اس کو کچھ چاہیے بھی نہیں، اسے تو صرف اللہ کا ساتھ چاہیے، اور اسے دنیا میں بھی چاہیے. And save me from Pharaoh and his deeds and from the wrong-doing people. تو جو شخص پوری زندگی اللہ کا ساتھ دنیا میں مانگے تو کیا اللہ ساتھ نہیں دے گا؟ ہم دنیا میں ہی اپنی جنت بھی بنا لیتے. ہماری جنت کیسی ہوگی؟ وہ دنیا میں ہی ہمیں اپنے عمل سے نظر آنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور آسانی کرے. اور ہم کنفرم سے نہیں کہتے مگر اچھی امید رکھتے کہ اللہ تعالیٰ جو قربت ہم اللہ سے دنیا میں مانگتے ہیں وہ ہمیں اور ملتی بھی ہے. آپ یقین کریں، آپ ایک قدم بڑھیں گے اللہ 10 قدم آپ کی طرف بڑھتا ہے. تو چوز فیتھ ان اللہ اوور پیلس، ویلتھ اینڈ پاور. تو آپ دیکھیں اگر آپ بلیور مدر ہیں تو آپ کہیں گی کوئی بات نہیں ہے، مجھے نہیں ملتی کوئی چیز اگر اس دنیا میں، تو کوئی بات نہیں، آپ کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کا یقین اور اللہ کا ساتھ ہوگا. courageous, patient and strong despite persecution from her husband. اس سے بڑھ کے اور کوئی کیا پین ہوگا کہ آپ کا شوہر آپ کو ذرا سی کوئی بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میری تو زندگی ختم ہو گئی، میرے نصیب میں ایسا شخص ہے جو کہ مجھے سمجھتا ہی نہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ہم ان کو بہت بڑا بنا لیتے ہیں، اپنے پر نا طاری کر لیتے ہیں، پھر ماحول بھی خراب ہوتا ہے. لیکن آپ اس سے بڑھ کے اور کیا سمجھیں گے کہ یہاں تو ڈیتھ کی بات آ گئی ہسبینڈ کی طرف سے. اور میں کہتی ہوں مامتا کا یہ حساب کہ بایولوجیکل مدر نہیں ہے پروفٹ موسیٰ علیہ السلام کی، بٹ شی بیکیم اے فاسٹر مدر. لیکن کیا آپ نے دیکھا سینسٹیو پیریڈ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پروفٹ موسیٰ علیہ السلام کی مدر بنا دیا. اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے 0 to 6 years. اللہ جانتا ہے کہ 0 to 6 years میں جو سینسٹیو پیریڈ ہے اس میں کیا کرنا ہے. تو اگر ان کی پروٹیکشن کرانی ہے تو نیکسٹ نعم البدل کون ہے؟ اپنی والدہ کے علاوہ کون نعم البدل؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی سے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو سلیکٹ کیا. He will be a comfort to me and to you. کتنے ٹیکنیکلٹی سے انہوں نے ہسبینڈ کو راضی کیا، جو کہ ان کو جن کو وہ یعنی کہ اللہ کے لیے وہ ریلیجن بھی چھپائے ہوئے تھی نا، رائٹ. لیکن انہوں نے کتنے ٹیکنیکل وے میں، اور اللہ نے مدد کی. پھر ان کی کیا دعا تھی سورہ قصاص میں آپ کو پتہ چلتا ہے He will be a comfort to me and to you. Do not kill him. جبکہ وہ مستقل مار رہا تھا نا بچوں کو. Perhaps he may benefit us or we may adopt him as a son. تو آپ اپنے سگے بچے کے لیے نہیں کنونس کر سکتی یا کسی بھی معاملے میں نہیں بول سکتی، جبکہ ہسبینڈ اور آپ کا کلیش آ رہا ہے کہ نہیں وہ یہاں پڑے گا، نہیں وہ وہاں پڑے گا. تو دیکھیں آپ مانگ اللہ سے رہیں اور اللہ کی مدد ضرور آئے گی.
تو آپ نے صرف کیا کرنا ہے، اچھے الفاظوں میں بتانا ہے کہ ہاں اگر اس کالج میں جائے گا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے اور آپ کے لیے بہتر کا مستقبل ہوگا، کیونکہ بہت سارے لوگ دین کی راہ میں بھی چلنے کو جو جاتے ہیں بچے، ان کے لیے بھی کہتے ہیں کہ نہیں تم نماز کی طرف کھینچ رہی ہو اور وہ نہیں جانا چاہتا، تم فورس کر رہی ہو، اسی طرح تم مجھے فورس کرتی ہو، اسی طرح تم مجھ سے فورس کرتی ہو۔ میں نے ایسے بھی فادرز کو کہتے ہوئے سنا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایسے کوئی فادر کہہ رہا ہوگا تو بچہ کتنا ڈبل مائنڈڈ ہو جائے گا کہ ماں پیچھے پڑی ہے ہر وقت نماز کے لیے، کیونکہ ماں کے ذہن میں تو یہ ہے نا کہ اگر میں نے اس کو آج نماز کے لیے نہیں کہا تو کل اس سے سوال ہوگا، تو میں کیسے برداشت کروں گی کہ میرے بچے سے سوال ہو رہا ہے نماز کا اور میرا بچہ تڑپ رہا ہے کہ کاش کہ مجھے کوئی بتا دیتا اس کی اہمیت کا۔ تو اس وقت ماں کے ذہن میں یہ چل رہا ہے، لیکن فادر کو یہ دیکھیں، فادر کوئی برا نہیں چاہتا، فادر کمفرٹ میں ہی بات کر رہا ہے، لیکن وہ اتنا ریلیجس نہیں ہے کہ وہ یہ انڈرسٹینڈ بھی کر سکے کہ اس کو لگتا ہے کہ میری ہی پیچھے پڑی رہتی ہے تو اب میرے بچے کی بھی پیچھے پڑی رہتی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں گھر میں محسوس کرنے کے لیے، لیکن اللہ سب کی نیت جانتا ہے۔ اور میں پھر کہوں گی کہ اس فادر کی بھی انٹینشن بری نہیں ہے۔ فادر مجھے نہیں پتا کیوں ایسے الفاظ کیا جاتے ہیں، کیونکہ کانشیس نہیں ہوتے، تو پھر ایسی وائفز کو چاہیے کہ وہ دعا کریں، یقیناً دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خود بخود حالات ایسے لے آئے کہ آپ کے، تو پھر مجھ سے پیرنٹس ایسے پوچھتے ہیں کہ دیکھیں میں تو یہ جانتی ہوں، آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں اگر ہسبینڈ نہیں جانتا؟ تو میں پھر ان مدرس کو کہتی ہوں کہ آپ اپنا کام کرتی رہیں، آپ اپنا مت روکیں، کیونکہ اس کی تربیت بہت ضروری ہے، آپ کو اس کو بتانا بہت ضروری ہے کہ نماز سب سے پہلے ہے۔ جب آپ نماز پہ کھڑی ہو جائیں گی، چاہے آپ کا ہسبینڈ ہو رہا نہ ہو، کیونکہ یہ تو بڑی سننے میں نہ مشکل سچویشن لگتی ہے کہ مدر سے ایک انسٹرکشن مل رہی ہے اور فادر سے دوسری، تو ماں دشمن تھوڑی ہے جو کہ سوتے میں سے اٹھا رہی ہے۔ تو میں آپ سے پھر کہوں گی بہت پیار سے بات کریں، اور اسپیشلی ٹین ایجرز، یہ میں ایک ٹین ایجر موم کا قصہ بتا رہی ہوں آپ کو کہ اس کو بہت مشکل آتی ہے کہ اس کو اتنی ریڈیکیول وے میں کہا جاتا ہے، جب فجر کی نیند اٹھاتی ہے ماں تو اس کا ٹین ایجر کہتا ہے کہ وائی ڈو یو بگ می، وائی ڈو یو باس می، وائی ڈو یو آسک می ایون ٹو گیٹ اپ، I don't want to listen to this. I don't want to face this shit anymore. آپ دیکھیں بچے اس طرح کے الفاظ ادا کرتے ہیں، لیکن کیا کرے وہ ماں، وہ پھر اسے پیار سے کہتی ہے بیٹا اٹھ جاؤ، ابھی نماز پڑھ لو، تمہارے لیے بڑا ضروری ہے، تمہارے فائدے کے لیے، پلیز برداشت کر لیں، کیونکہ وہ اتنی گہری نیند میں ہوتے ہیں کہ انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اور یقین کریں وہی ماں، جب میں نے اس کو بولا کہ صرف آپ اس سے پیار سے بات کریں، اور اس کو وہ ٹین ایجر ہے، سینسٹیو پیریڈ سے گزر رہا ہے، تو میں سارے سینسٹیو پیریڈ ڈسکس کرتی ہوں، اور میں اب ٹین ایجر کی بھی بات کروں گی کیونکہ کچھ مدرز یہاں پہ ٹین ایجرز موم ہیں۔ تو 18 سے 24 میں یقین کریں اگر آپ کا بچہ ان میرڈ ہے اور 18 سے 24 میں، تو پلیز اس سے بہت پیار سے بات کریں، کیونکہ وہ سینسٹیو پیریڈ آف موریلٹی میں ہے۔ اس کے لیے رائٹ اینڈ رانگ، اچھے سے بات کرنا، یہ سب چیزیں اس کو سیکھنی ہیں۔ تو آپ کو تو ایسا لگتا ہے وہ بڑا ہو گیا، مگر وہ مینٹلی گرو کر رہا ہے۔ اس کے لیے نیند زیادہ امپورٹنٹ ہے ابھی، کیونکہ اس کو لگ رہا ہے کہ میں سوتا رہوں گا تو میرے لیے آرام ضروری ہے۔ وہ آپ کو یہ بھی کہہ دے گا میں رات بھر پڑھ رہا تھا، مگر وہ شاید ایکسپریس نہ کر سکے کیونکہ نیند میں۔ تو آپ کو کیا، آپ کو تو صرف وہ جملہ سنائی دیتا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بولے، کتنے ہرٹ فل ہے نا، بہت ہرٹ فل ہے، لیکن آپ کو میں پھر کہوں گی کہ آپ برداشت کریں۔ شوہر بھی ایسے ہی بعض اوقات الفاظ اگر آپ اٹھا رہے ہوتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں، میں اسی مدر کی بات بتا رہی ہوں جو کہ جن کا میں آج اگزامپل کوٹ کر رہی ہوں، کہ وہ کہتے ہیں ڈونٹ بی مائی ٹیچر، میں خود اپنے حساب سے نماز پڑھ لوں گا، جب میں اٹھوں گا پڑھ لوں گا۔ آپ یقین کریں آپ کا کام صرف اتنا ہی تھا، حالانکہ کتنا ہی پیارا کتنی پیاری حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے نا ان کپل سے کہ ایک دوسرے کو آپ پیار سے اٹھاتے ہیں اور ہلکا سا پانی کا چھڑکاؤ کریں اور اٹھائیں۔ تو یہ بات یہی ہے کہ ہلکا سا پانی کا چھڑکاؤ کریں یا نرمی سے۔ کوئی وائز، میں نے ان کو یہ بتایا کہ انہوں نے یہ کہا میں نے پانی کا چھڑکاؤ کیا تو مجھے اور سننے کو ملا، تو میں نے ان سے کہا نیکسٹ ٹائم کچھ اور ٹرائی کریں، یہ مجھے پتا ہے ڈیفیکلٹ سچویشن، آپ پیروں پہ ہاتھ پھیر دیں، سر پہ ہاتھ پھیر دیں، بالوں پہ ہاتھ پھیر دیں،
اور آپ اللہ سے دعا کریں تو آپ یقین کریں کہ ان کے لیے پیروں پہ ہاتھ پھیرنا ورک آؤٹ کر گیا. تھوڑے دنوں کے بعد انہوں نے کہا اب مجھے پیروں پہ بھی ہاتھ پھیرنے پہ مجھے سننے کو ملا. میں نے کہا کوئی بات نہیں، پھر کچھ اختیار کر لیں. بٹ آپ نے نرمی نہیں چھوڑنی، اس لیے نہیں چھوڑنی کیونکہ کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ دل میں رحم ڈالے گا اور وہ گائیڈنس ملے گی، کیونکہ وہ تو آپ کا ریئیکشن دیکھ رہا ہے. اللہ تو آپ کا ریئیکشن دیکھ رہا ہے کہ یہ ہی بچہ ہے ٹین ایجر، اس کو تم اتنے پیار سے رکھتی تھی 0 to 6 میں، اور 6 to 12 میں بھی یہ تم سے جڑا رہتا تھا. لیکن کیا جب یہ 12 to 18 ہے اور اس کی زبان میں بھی تلخی آ گئی ہے، تو کیا اب بھی تم اس کے سینسٹیو پیریڈز کو سمجھتی ہو؟ اگر سمجھتی ہو تو تم یقیناً اس سے پیار سے بات کرو گی. اور یہی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہر دور میں آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور میں ضرور حدیث بھی شیئر کروں گی. یہاں بات وہی ہو رہی ہے کہ وی ہیو ٹو نرچر اینڈ کیئر ود لو اینڈ مرسی، جو کہ آپ کو ملے گا پروفٹ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے، جو کہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے جو کہ بایولوجیکل مدر نہیں ہے. She showed that motherhood not only by blood but by love, protection and sacrifice. تو ہمیں اور آپ کو سیکھنا ہے. By protecting Musa علیہ السلام, she played a key role in Allah's plan for the freedom of Bani Israel. تو دیکھیں میں اور آپ کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے، اللہ کے پلان میں شامل کیا ہے. فار ایگزامپل آپ اپنے بچے کا نام لیے، اس کی لائف میں آپ کو شامل کر دیا، یہ آپ کا رتبہ ہے. تو اس سے بڑی کیا بات ہے. لیٹ سے آپ کے بچے کا جو بھی نام ہے، میں کہتی ہوں چلے میرے بیٹے کا نام مصطفیٰ، مجھے مصطفیٰ کی لائف کا حصہ بنا دیا اللہ تعالیٰ. اگر مجھے اس کی لائف میں پازیٹیو رول پلے کرنے کو ملا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گی. میری کوشش ہوگی کہ میں حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے فٹ سٹیپس پہ فالو کر سکوں اور ان کی لیگیسی کو فالو کر سکوں. تو کیا مجھے کرنا ہے؟ faithfully I have to be a firm believer in Allah despite living with الحمدللہ میرے شوہر بہت اچھے ہیں، لیکن کوئی بھی شوہر ہوتا، میں کسی کے لیے بھی بول رہی ہوں کہ ان کو چاہے کوئی بھی کنڈیشن ہو اس میں ساتھ دینا. مدرہڈ، پروٹیکٹنگ، لونگ اینڈ ریزنگ اے چائلڈ ود کیئر. تو مجھے کیا دینا ہے؟ پروٹیکشن دینی ہے، پیار دینا ہے، اور پیار سے اپنے بچے کو کیئرفل ہو کے ریز کرنا ہے. True motherhood is mercy and guidance, not just giving birth. تو الحمدللہ میری اپنی اولاد ہے، لیکن میری ہی ایک اڈاپٹیڈ سسٹر ہے، تو میں ان سے آپ کو ریفرنس دے کے بتا سکتی ہوں کہ میری مدر کو میں نے دیکھا ہے ان میں اور اپنے میں کبھی فرق نہ کرتے ہوئے. یعنی کہ میں اپنی باجی کی سٹوری بتا رہی ہوں کہ شی از این اڈاپٹیڈ چائلڈ بٹ آئی نیور فیلٹ ہر ایز ناٹ مائی ٹرو سسٹر. آپ یقین کریں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میری بڑی بہن موجود ہے. وہ اڈاپٹیڈ ہیں، لیکن مجھے کبھی آج تک ایسا نہیں لگا کہ وہ اڈاپٹیڈ ہیں. ان کے ریزنز تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری فیملی سے جوڑنا تھا، اور میں نے اپنی امی کو کبھی بھی ہم دونوں میں فرق کرتے میں نہیں دیکھا الحمدللہ. اور ان کی طرف سے بھی بالکل ایسی بات آتی ہے. میں کہوں گی میری کون ٹیچر ہے، تو میری وہ ٹیچر ہے میری باجی. کیونکہ ایگزامز کے دنوں میں جب مجھے چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی، آپ یقین کریں کہ میں روتے ہوئے باجی کے پاس جاتی تھی، اور وہ مجھے رات میں سب کچھ رٹا دیتی تھی، اور میں دوسرے دن ایگزام دے کے آ جاتی تھی. تو اس کا رول میری لائف میں ایسا ہے الحمدللہ. آنرڈ تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ بایولوجیکل ہے کہ نہیں. بات یہ ہے کہ آپ کا رویہ کیسا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو وہی مجھے بتاتی ہیں، کیونکہ میرے میں ان میں ڈفرینس کافی ہے. تو مجھے تو اپنے لیے وہ ماں کا رحم بھی مجھے ان میں نظر آتا ہے. وہ مجھ سے کہتی تھی کہ جب کوئی کہتا تھا نا کہ یہ تو تمہاری سگی بہن نہیں ہے، تو تم لوگ فائٹ کرتے تھے کہ نہیں یہ تو ہماری باجی ہے تو سینسٹیو پیریڈ کے اتنے اثرات ہوتے کہ اس سینسٹیو پیریڈ میں 0 to 6 میں اگر کوئی یہ بھی کہہ دینا، چاہے وہ سگا بہن بھائی نہ بھی ہو اور آپ کے ساتھ ہو، تو آپ ایکسیپٹ ایسے ہی کر لیتے جیسے سگا ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا. تو کبھی رشتوں میں شک نہ کریں، کبھی بھی نہیں. یہ رشتوں میں محبت اللہ ڈالتا ہے. Honored by Allah as one of the 4 greatest women of all time, along with Maryam alayhi salam and Khadija رضی اللہ عنہ and Fatima رضی اللہ عنہ. Summary کیا ہے؟ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ showed us the power of faith and the beauty of motherhood by protecting
Prophet Musa alayhi salam and choosing Allah over worldly luxury. Alhamdulillah, ہم اپنا ٹاپک کنٹینیو کر رہے ہیں اینڈ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں گی. سینسٹیو پیریڈ کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جیسے یہ بٹر فلائی میں ڈسکور ہوئے ہیں. آپ اس کو پلیز آپ اس کو گوگل کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو پورتھیز یا بٹر فلائی ہے اس کے کیٹرپلر کو ہیوگو ڈیریز نے ایک باکس میں بند کیا تھا، سوراخ کیے تھے اور دیکھا تھا کہ وہ روشنی پہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. روشنی کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ بارک کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے. ایک جو ٹری ٹرنک ہوتا ہے اس کے بارک کے اندر جہاں پہ انڈے دیتی ہے بٹر فلائی، جب وہ اس انڈے سے نکلتا ہے اور کیٹرپلر بنتا ہے تو اس کو ٹینڈر لیوز چاہیے ہوتے ہیں، بہت نرم، جو کہ شاخ کے بالکل آخری سرے پہ ہوتے ہیں. اب وہ شاخ تک کیسے پہنچے؟ اگر نہیں پہنچے گا تو مر جائے گا. تو اللہ نے اس کی اسکل میں ڈالا ہے اس سینسٹیو پیریڈ تاکہ وہ روشنی کی طرف اٹریکٹ ہو اور وہ دوڑے. تو جیسے ہی روشنی آتی ہے وہ دوڑتا ہے اور برانچ کے سرے پہ پہنچ جاتا ہے جہاں ٹینڈر لیوز ہوتے ہیں. وہاں وہ لیوز کھاتا ہے، ٹینڈر لیوز اور ککون بناتا ہے، پھر اس ککون میں سے بٹر فلائی نکلتی ہے. تو ماریا مونٹیسری کہتی ہے کہ یہ سٹیجز آف لائف ہیں، ان کو آپ بالکل ڈفرینٹ لیں. تو اسی طرح بچے کے سٹیجز ہیں. آپ کیٹرپلر کو ڈفرینٹ انوائرمنٹ دے رہے ہیں، آپ ایک انڈے کو ڈفرینٹ انوائرمنٹ دے رہے ہیں، اور آپ ایک ککون کو ڈفرینٹ انوائرمنٹ دے رہے ہیں، اور آپ بٹر فلائی کو ڈفرینٹ انوائرمنٹ. آپ یقین کریں ہم کلاس روم میں لے کے جاتے تھے اور بٹر فلائی کا یہ جو ہے شاخیں ہم ایک نیٹ میں ڈال کے بچوں کو دکھاتے تھے. اس میں 2 مہینے لگتے تھے اور یہ ساری سٹیجز بچے دیکھتے تھے 0 to 6 ایئرز والے. تو آپ یہ سوچیں کہ ان میں سے کچھ ککون میں سے بٹر فلائیز نکلتی تھی اور کچھ نہیں نکلتی تھی. کچھ کوکونز جو ہیں وہ سوکھ جاتے تھے. تو یہ ان مدرز کو میسج دینے کے لیے بالکل اسی طرح کچھ کے بچے ٹین ایجرز میں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں اور کچھ کے بچے 0 to 6 تک رہتے ہیں. میں اور آپ نے اتنا سمجھنا ہے کہ میں نے اور ان کو انوائرمنٹ دینا ہے ان کے سینسٹیو پیریڈز کے لحاظ سے. اللہ تعالیٰ نے میرا اتنا ہی رول رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی دیا امانت کے طور پر، اللہ تعالیٰ نے ہی لے لیا. تو میں جانتی ہوں یہ سننا اور کہنا بہت آسان ہے، مگر جن پہ گزرتی ہے اللہ ہی ان کو صبر دے سکتا ہے. سینسٹیو پیریڈ فار لینگویج، موومنٹ اور آرڈر ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیے تھے. آپ میرا پچھلا سیشن دیکھیے گا، میں نے بہت ڈیٹیل میں ان پہ بات کی ہے. تو آپ کو بہت حد تک نظر آتے ہیں نا لینگویج اور موومنٹ، لیکن آپ کو باقی نہیں نظر آ رہے ہوتے. تو باقی ہم ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ. میں پھر یہاں سورہ بقرہ کی آیت کوٹ کروں گی آپ کو بتانے کے لیے اور یقین دلانے کے لیے کہ فار ایچ ریلیجیس فالنگ از اے ڈائریکشن ٹورڈ وچ اٹ فیسز. So raise to all that is good, wherever you may be. Allah will bring you forth for judgment altogether. Indeed, Allah is over all things competent. آپ نے اور میں نے جو ہمیں ڈائریکشن مل رہی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، اور جو بچوں کو ڈائریکشن ملتی ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے. سینسٹیو پیریڈز کیا ہے؟ ڈائریکشن ہے. اللہ تعالیٰ ایک ڈائریکشن دے دیتا ہے، جیسے بٹر فلائی کو کیٹرپلر کو ڈائریکشن ملی کہ روشنی کی طرف دوڑو. تو اسی طرح وہ ہر سٹیج میں بچے کو ایک ڈائریکشن دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں سینسٹیو پیریڈ. اور مجھے اور آپ کو بھی ڈائریکشن اللہ ہی دیتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اچھائی کی طرف جائیں. سینسٹیو پیریڈز فورسفلی آپ کو لے کے جاتے ہیں کسی ایک جانب پر، کیونکہ میری اور آپ کی کیریکٹرسٹک بن چکی ہے وہ. لیکن اللہ نے ہی اس کا سولوشن قرآن میں ہی دیا ہے. تو میں آپ سے ڈسکس کروں گی کہ کچھ سینسٹیو پیریڈ ایسے ہیں جس کا گڈ ایسپیکٹ بھی ہے، بیڈ ایسپیکٹ بھی ہے. جیسے کہ نائف ہے، نائف سے آپ پھل کاٹ بھی سکتے، مگر نائف سے ہی کسی کا قتل بھی ہو جاتا ہے نا. تو ایک انسٹرومنٹ ہے لیکن اس کا گڈ ایسپیکٹ بھی ہے، بیڈ ایسپیکٹ بھی ہے. تو سینسٹیو پیریڈز تو موجود ہیں کسی اسکل کو حاصل کرنے کے لیے، مگر ہمیں اس کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس میں گڈنس والے کو فوکس کرنا ہے. اور کتنی ہی پیاری کتاب ہے قرآن کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ہی گائیڈ کیا ہے کہ دیکھو یہ میں ڈال تو رہا ہوں سینسٹیو پیریڈ تم میں، لیکن ڈائریکشن دے رہا ہوں، لیکن اس کو تم نے رائٹ وے میں بھی یوز کر سکتے ہو اور رانگ وے میں بھی. ابھی تمہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے تم کس وے میں یوز کرو. تو ہم جب ہر سٹیج پہ سینسٹیو پیریڈ کی بات کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں اس کو کیسے گڈ اور کیسے بیڈ میں جاتا جا رہا ہے نا.
تو wherever you may be, Allah will bring you forth for judgment altogether. تو اللہ نے ہی آپ کو ایک دن بلا لینا ہے اپنے پاس، اور جب آپ جائیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ اور تو تب کے لیے تیاری کریں نا، میں اور آپ تب کے لیے تیاری کریں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدیر ہے، قادر۔ ریفائنمنٹ آف سینسز، آپ دیکھیں کہ 0 to 6 میں یہ موجود ہیں، اور بہت زیادہ سینسز سے بچے سیکھ رہے ہیں۔ تو کیا ہم کو رزلٹ ملتا ہے؟ پورا مونٹیسری کا کریکولم ہے ہی بیسڈ اس پر کہ ہم ہر چیز کر کے دکھا کر آ رہے ہوتے ہیں، اس میں چیزیں لا کے دے رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسے سینسورین مٹیریل ڈیزائن کر دیا پورا، کافی ہے، تقریباً 38 ایکسرسائزز ہیں، رف، اسموتھ، کلرز، شیپس، اور انڈائریکٹلی الجبرا، مطلب کیا کچھ نہیں 0 to 6 کے کریکولم میں ڈال دیا، اور ہم دیتے ہیں، یقین کریں کلاس روم میں ہم دیتے ہیں، اور بچہ ان سینسز کو یوز کرتے ہوئے اس کو ان مٹیریل پہ کام کرتا ہے، ریگولرلی ڈیلی آتا ہے، کام کرتا ہے، تو کیا ہو رہا ہے؟ اس کی سینسز شارپ ہو رہی ہیں۔ تو میں آپ کو پھر بولوں گی کہ آپ بے شک گوگل کریں، آپ دیکھیں سینسز کو شارپ کرنے کے لیے کون سے مٹیریل یوز ہوتے ہیں، اگر آپ کچھ اس سے ملتا جلتا گھر میں بنا سکتے ہیں تو بنا لیں۔ اگر ہم مسلم امہ، ایک اچھی مسلم امہ فیوچر میں بنانا چاہتے ہیں تو ہم بچوں کو وہ سینسوریل چیزیں دیں گے جس سے وہ 5 سینسز یوز کر کے انٹیلیجنس بڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوشل بیہیویئر، یہی ایج ہے 2.5 سے 6 سال کی جس میں پیک پر ہے سوشل بیہیویئر، اور بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی بڑے بہن بھائیوں سے، کبھی چھوٹے بہن بھائیوں سے، اور یہ ہائٹ پہ ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بچہ سوشل نہیں ہے، ہم سلام کرنے کو کہتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، اس میں تو سینسٹیو پیریڈز ہیں اس کے، وہ تو صرف آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کرتے ہوئے، مگر اگر آپ اس کو فورس کریں تو فورس اس کو کرنے سے اس کے لیے آسانی نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو ایک اس پہ ہائی لائٹ نہ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ تم اب اس میں آنا بچے کو نہیں اچھا لگتا ہے اس ایج میں، تو زبردستی ہاتھ نہ ملوائیں، بلکہ آپ خود ہاتھ ملائیں اور گرم جوشی سے گلے ملیں اور سلام کریں، وہ اس کو فوری طور پہ لے لے گا، کیونکہ اس میں سوشل بیہیویئر کے سینسٹیو پیریڈ موجود ہیں۔ اب آپ جب جانتے ہیں کہ سینسٹیو پیریڈ ہے تو وہ کتنے قدرتی طور پہ وہ سنت بھی لے لے گا ساری۔ آپ ہر سنت اپلائی کریں اس ایج میں اپنی لائف میں، ہر سنت، نرمی سے بات کرنا، اچھے سے بات کرنا، پیار سے بات کرنا، اور آپس میں اچھے تعلقات رکھنا۔ آپ یقین کریں وہ ایبزاربنٹ مائنڈ ٹائم پیریڈ میں اور اس کے اندر سوشل بیہیویئر کے سینسٹیو پیریڈ میں وہ سب کچھ اڈاپٹ کر لے گا، آپ کا سلام کرنے کا طریقہ۔ اتنے مزے کی بات ہے کہ مطلب گرم جوشی سے میں میں فادر کو دیکھتی تھی کہ وہ کوئی شخص آتا تھا نا گھر میں یا کہیں ملتا تھا، کہیں باہر بھی ملتا تھا، وہ ایسے ملتے تھے اس سے کہ جیسے کہ بڑے عرصے کے بعد ملے ہوں، حالانکہ کل ہی مل چکے ہوتے تھے یا صبح ہی مل چکے ہوتے تھے، تو گرم جوشی سے ہاتھ دباتے تھے، اور اگر گلے ملتے تھے تو تھپکتے تھے اتنی زور سے کہ اس تھپکنے کی بھی آواز آتی تھی، تو ایز اف کہ اس کو یہ فیل کرانا کہ ارے ہم تو بڑے عرصے کے بعد ملے، حالانکہ وہ میں دیکھتی تھی کہ کل ہی تو ملے تھے یہ، تو یہ دکھانا کہ میں کتنا خوش ہوں مل کے نا، یہ وہ والی بات ہے، تو سننا طریقہ ہے۔ چلیں، اسمال آبجیکٹس کے اندر یہ ہے کہ ہم بچوں کو اس ایج میں میچنگ کا، پیٹرننگ کا، گریڈنگ کا، ان سب کا مٹیریل دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں بہت اچھے سے پتا ہے کہ یہ مائنیوٹسٹ ڈفرینس بھی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نا کہ فائنڈ دا ڈفرینس ان دا پکچر، یہ والے جو کلوز ہیں یا فرق جاننا، یہ اس سینسٹیو پیریڈ میں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بچے کو 1.5 سے 4 سال کا، اس کے اندر وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ماما ایئر رنگس کو ٹچ کرتا ہے، کہ وہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے آپ نے کب میں ایئر رنگ چینج کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بچہ تو پہچان جاتا ہے، میرے ہسبینڈ کو نہیں نظر آتا۔ کبھی ایسے نارملی مجھ سے مدرس بولتی ہیں تو میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ کا بچہ سینسٹیو پیریڈز میں فور ٹائنی آبجیکٹس، اور آپ کا ہسبینڈ نہیں ہے اس کو مائنیوٹس چیزیں نہیں نظر آئیں گی، یا آپ نے ہیئر کٹ کرایا یا آپ میں تبدیلی آئی ہے، تو پلیز وہ آپ کا ہسبینڈ سینسٹیو پیریڈ فار اسمال آبجیکٹس میں نہیں ہے، آپ خود سے بتا دیں اس کے بعد اس کے پاس اور بڑے مسائل ہیں، وہ آپ کے اور آپ کے بچے کے رزق کو فراہم کرنے کے لیے جو ٹینشن اپنے اندر لیا ہوا ہے نا، وہ ٹینشن ہی اس بیچارے کے لیے کافی ہوتی ہے، تو پلیز رحم کرا کریں۔ کبھی کبھار شوہروں کے لیے آپ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ بچے میرے تو پہچان جاتے ہیں، آپ ہی نہیں پہچانتے کہ میرا ہیئر کٹ ہوا ہے،
تو بچہ تو عزیز ہو جاتا ہے اور شوہر کہیں دور چلا جاتا ہے احساسات میں بھی. تو پلیز ان چیزوں کو، اسمال آبجیکٹس کے سینسیٹیو پیریڈ میں، بچے ہیں آپ کے، کون 1.5 سے 4 سال، وہ بچہ پیار سے ہاتھ لگا کے آپ کے منہ پہ بولے گا کہ ماما ماما وائی کرائنگ، ماما ماما وائی سیڈ. یہ چھوٹی چھوٹی موڈ میں بھی چینجز بچہ نوٹ کر لیتا ہے، کیونکہ وہ سینسیٹیو پیریڈس فار ٹائنی آبجیکٹس میں. اب یہی بچہ جب 13 سے 14 سال کا ہوتا ہے تو اس میں یہ سینسیٹیونیس ختم ہو جاتی ہے. تو آپ اسی بچے کو بھی سنا رہے ہوتے ہیں کہ پہلے تو تم میرے ہاتھ لگا کے فیس پہ میرے درد کو بھی پہچان لیتے تھے، میرے موڈز کو بھی پہچان لیتے تھے، اب تمہیں میں کیوں نہیں نظر آتی. تو آپ یقین کریں، آپ جو شکوہ اس ٹائم میں ہسبینڈ سے رکھتے تھے وہی شکوہ آپ کا 13 سے 18 سال کے بچے کے لیے شروع ہو جاتا ہے. تو نہ تو وہ بچہ جو ٹینیجر ہے وہ سینسیٹیو پیریڈ فار آل اسمال آبجیکٹس میں، نہ ہی وہ شوہر. کون ہے؟ 1.5 سے 4 سال والا. تو میرے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے رویے کا خیال. وہ بہت باریکی سے آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کے ایکشنز کو دیکھ رہا ہے، وہ ٹائنی آبجیکٹس کو دیکھ لیتا ہے جو اور کوئی نہیں دیکھتا. تو اتنے غور سے رویوں کو دیکھتا ہے. اگر آپ نظروں سے بھی کسی کو ڈانٹ رہے ہیں نا تو بھی وہ سمجھ جاتا ہے. تو آپ کی نظریں کافی ہوتی ہیں، کہتے ہیں نا آپ کی نظریں کافی ہوتی ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، وہ فیس ایکسپریشن ریڈ کر رہا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ یہ ایج پھر کتنی ہی کوئی امپورٹنٹ ہے نا. تو وَقَانَ حَقَّ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ and it was a duty upon us help of the believers. آپ یقین کریں آپ کی مدد اللہ کرے گا. ہم نصر کی بات کری نا تو اللہ بالکل بلیورز کی مدد کرتا ہے. آپ نے بس اس یقین رکھنا ہے کہ یہ جو چھوٹی سی ایج ہے 0 to 6، اس کے اندر کچھ اسپیشل پاورز ہیں اس میں جس کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے. The needs of a newborn child are not those of one who is sick, but one who is striving to adjust oneself physically and psychologically to new and strange surroundings. تو یہ ایک فزیکلی بچہ اسٹرائیو کر اور اس کے پاس بہت ساری کیپیبلٹیز اس کو ریکوائرڈ ہیں تاکہ یہ فٹ ہو سکے کس میں؟ اپنے انوائرمنٹ میں. اور کس نے سپورٹ کرنا ہے؟ آپ نے. تو ایسے نہ اس کی پرورش کریں کہ ارے یہ بچہ تو اس قابل نہیں ہے اور یا بیمار ہے یا کچھ ہے. نو، اس کا بہت یقین کریں آپ کا کیریکٹر اس کے لیے بہت معنی رکھتا ہے. آپ کا رویہ، آپ کا عمل، سب اس کے لیے بہت معنی رکھتا ہے. مونٹیسری انوائرمنٹ میں ہم اس کی سینسز کی سینسیٹیو پیریڈ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے سینسوریل مٹیریل لے کر آتے ہیں. تو میں نے یہاں پہ چھوٹی سی جانماز بھی رکھی ہے آپ کی نہیں سمجھنے کی نہیں کہ جتنے یہ سینسز کو شارپ کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے نا سٹیپس جو ہم بچے کو سکھاتے ہیں، اتنے ہی آپ کے یہ جو سٹیپس ہیں وہ غور سے دیکھے گا. یعنی کہ نماز کا پورا طریقہ ایبزارب کر سکتا ہے بڑے آرام سے، کیونکہ ہم اس کو جب باقی سبجیکٹس پڑھاتے ہیں وہ نماز سے کہیں زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، یقین کریں. اور ہاں آپ دیکھیں ٹیچرز کو آپس میں بڑا کوآرڈینیشن اور کوآپریشن سے کام کرنا پڑتا ہے. تو ایک مونٹیسری کلاس روم ہے، اس میں 28 بچے ہیں، تو ایک لیڈ گائیڈ ہوتی ہے. آپ دیکھیں یہاں لیڈ گائیڈ ہے اور اس کے ساتھ اس کی اسسٹنٹس ہیں. تو اسے ایک اچھا فرینڈلی انوائرمنٹ دکھانا ہوتا ہے. اور ہم بار بار اپنے اسسٹنٹس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو جو بات کرنی ہے باہر کرتے ہیں، اور جو اگر مشکل آ رہی ہے فیس کر رہی ہے اس کو اپنے بیگ میں ڈال کے کلاس روم کے باہر ہینگ کر کے آؤ، بچے کے سامنے نہیں. تو بچے کے سامنے ہمیں بڑا پلیزنگ ہیپی انوائرمنٹ دکھانا ہے. تو سیم میں کہوں گی کہ آپ کو گھر پہ دکھانا ہے ہوم انوائرمنٹ. آپ کے گائیڈز آپ کے ہسبینڈ ہو سکتے ہیں اور آپ اسسٹنٹ ہو سکتی ہیں، اور آپ مل کے ایک انوائرمنٹ چلا رہی ہیں، اس میں آپ کے بھی والدین شامل ہیں. یعنی کہ آپ کا رویہ آپ کے ماں باپ سے بھی بچہ نوٹ کر رہا ہے اور سینسیٹیو پیریڈ میں تو ایڈاپٹ کر رہا ہے. اور باقی کے پھر آپ کے بہن بھائی آ جاتے ہیں. اب کبھی کبھار پھپھو بھی اسسٹنٹ بن جاتی ہیں، کبھی کبھار چاچو بھی اسسٹنٹ بن جاتے ہیں. تو سب کا رول بہت معنی رکھتا ہے، لیکن آپ ہر کسی پہ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. آپ کو صرف اللہ پہ کاؤنٹ کرنا ہے. باقی کے جو بھی رویے ہیں انہیں آپ نے اگر اچھے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں الحمدللہ، اور اگر اچھے نہیں ہیں تب بھی میں بولوں گی آپ بولیں الحمدللہ، کیونکہ باقی آپ کی زندگی میں ہے. تو کیونکہ اگر کوئی آپ سے اچھے سے بیہیو نہیں کرتا اور آپ اس سے اچھے سے رپلائی کرتی ہیں تو آپ یقین کریں آپ کا بچہ تو آپ ہی کو دیکھ رہا ہے، وہ نہیں اتنا زیادہ دوسرے کو نوٹ کرتا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ صرف آپ کا ہی رویہ اس کو نظر آئے اور وہ اختیار کر لے. جو اس کو دوسرے سے سیکھنا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی پر ہے، لیکن آپ نے اپنا کام کرنا ہے پورا.
وہ یہ کہ اگر آپ سے کوئی تلخی سے بات کرے تو آپ کا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے، یا پیچھے سے آپ کتنا اس کو سنا رہی ہیں تو غیبت بھی کر رہی ہیں، اگر آپ ہسبینڈ سے بھی برائی کر رہی ہیں تو وہ بھی بچہ لے رہا ہے آپ اپنے اندر۔ ایک مدر تھی، ان کو پتہ بھی نہیں چلا، میں ان کے ٹین ایجر بچے کو ڈیل کر رہی تھی، تو وہ ٹین ایجر بچہ کہتا ہے کہ میں اپنے ایک جملے پہ نا بہت ریگریٹ فیل کرتا ہوں۔ تو میں نے پوچھا کیا؟ تو میرے گھر گیسٹ آتے ہیں، میری ماما فادر سے کمپلین کرتی رہتی ہیں کہ یہ گھر پر آتے ہیں اور سارا راشن ختم ہو جاتا ہے۔ تو بچہ تو گلٹی فیل کر رہا ہے، تو ایک دن اس نے کیا کیا، وہ مہمانوں کے سامنے گیا اور اس نے مہمانوں کو بول دیا کہ آپ میرے گھر میں آتے ہیں اور جب بھی آتے ہیں نا تو میرے گھر کا سارا راشن ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کہا اس نے جب وہ 7 ایئرس کا تھا، اور گلٹ کب محسوس کر رہا تھا؟ جب وہ 12 ایئرس کا تھا۔ تو ایسے ہی کلاس روم میں اس نے اپنا گلٹ شیئر کیا، تو میں نے پھر اس بچے کو بتایا کہ بیٹا ماما اور بابا بہت ڈیفیکلٹی سے گزار رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو نہیں پتا ہوتا کس اس میں موڈ میں ماما نے یہ بات کی ہوگی۔ آپ کو کیا کرنا ہے کہ ماما کے اس رویے کو معاف کرنا ہے اور اگنور کرنا ہے، اور جو آپ کے فادر کر رہے تھے وہ بھی اپریشیٹ کریں، مدر بھی۔ تو میں دیکھیں جو میں کر سکتی تھی وہ میں نے اس ٹین ایجر کو سمجھا دیا، کیونکہ ہمیں ہر حالت میں اپنے پیرنٹس کو فورگیو بھی کرنا ہے اگر کچھ وہ رانگ ہمیں لگتا ہے، اور آگے بڑھنا ہے۔ تو اس بچے نے رانگ سیکھ لیا، تو اس نے کہا کہ میں بڑا ڈبل مائنڈڈ ہوتا ہوں، کیونکہ اب مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ میں کیسے پیش آؤں۔ تو دیکھیں اس کا کب کا کانفلکٹ اس کو کب تنگ کر رہا ہے نا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو سب کچھ فادر سے سیکھا ہے، ماں سے سیکھا ہی نہیں، حالانکہ اس وقت کا بچہ ہے، تو مجھے دکھ بھی ہوتا ہے ایسا اس کے منہ سے یہ بات سنتی ہوں، اور ڈفرینٹ سٹیجز میں میں نے اس بچے کو ڈیل کیا ہے۔ اب وہ بچہ 17 ایئرس کا ہے، آپ یقین کریں اس کی والدہ 2 ہفتے ہو گئے اس نے اپنے بچے سے بات نہیں کری۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ٹین ایجر سینسیٹیو پیریڈز نہیں انڈرسٹینڈ کریں، اور مجھے بہت ہی دکھ ہوتا ہے کہ میں اس بچے کو گائیڈ کرنا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ بچہ اتنا پیارا بچہ ہے، وہ مسجد کی صفائی کرنے جاتا ہے، اور جب بھی ہم گروپ ایکٹیویٹی لے کے جاتے ہیں، بچوں کو لے کے جاتے ہیں کہ چلیں آج ماسک کلیننگ کریں گے، تو وہ کہتا ہے، مجھ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ میری ماما کو مت بتائیے گا کہ میں مسجد کی صفائی کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ مجھے تو اچھا لگتا ہے لیکن ماما کو نہیں اچھا لگتا۔ ماما کو لگتا ہے کہ یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے، تم صفائی کے کام نہ کرو، تم اپنے پڑھائی پہ فوکس کرو۔ تو دیکھیں ماں تو اچھی بات کری، لیکن وہ کتنا نیگیٹیولی، وہ ماں بھی نہیں سمجھ رہی اور بچہ بھی نہیں سمجھ رہا۔ یہ بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہوتی ہے، اور آپ کو بچے کو صحیح گائیڈ بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر میں اس کو سمجھاتی ہوں دوبارہ کہ بیٹا تم ماں کو خوش کرنے کے لیے گھر میں بھی اچھی صفائی کرو، کیونکہ شاید ان کو یہ نہیں پتا کہ تمہارے دل کو سکون ملتا ہے جب تم مسجد کی صفائی کرتے ہو۔ تو دیکھیں مجھے اور آپ کو اتنا کلوز ہونا ہے بچوں کے، کہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اسے کس چیز میں سکون ملتا ہے کس میں نہیں۔ حالانکہ میرے حساب سے وہ بچہ اس وقت بہت ہی آئیڈیل ہے، اور اگر ماں باپ کو یہ پتہ چل جائے نا کہ وہ بچہ، میں ایز اے ٹیچر بتا رہی ہوں کہ وہ بچہ اتنا کوئی پیارا بچہ ہے کہ وہ مسجد کی صفائی میں سکون محسوس کرتا ہے، وہ مجھ سے کہتا ہے میں عالم بننا چاہتا ہوں ایک دن، اور میں جو ہوں وہ بہت شوق سے قرآن کو سیکھنا چاہتا ہوں، تو میں پارٹ ٹائم کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اس سے بولا کیوں پارٹ ٹائم کرنا چاہتے ہو؟ تو کہتا ہے کہ ماما کہتی ہیں کہ ابھی صرف فوکس کرو اپنی اسٹڈیز پر، اور تم کچھ بن جاؤ پہلے، اس کے بعد کرنا۔ تو کبھی کسی پیرنٹس کے لیے یہ آئیڈیل ہے اور کبھی کسی پیرنٹ کے لیے عالم بننا آئیڈیل ہے۔ تو دیکھیں ہم اور آپ نہیں جانتے کہ بچے کے اندر کیا چل رہا ہے، اور وہ غریب تو ایسا ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ ڈانٹ کس بات پہ پڑی ہو کس پہ نہیں ہے۔ وہ ٹین ایجر ہو چکا ہے، ابھی بھی اگر وہ فیصلے نہیں کر پا رہا، تو دیکھیں میں اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں دوست بنانا ہے ان کو، اور ان کی باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر میں نے اس سے کہا تم کیوں پارٹ ٹائم جاب چاہتے ہو؟ کہتا ہے مجھے اپنی فیس نکالنی ہے، منتھلی فیس، کیونکہ اس کی منتھلی فیس ہے $45، جو کہ میرے حساب سے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں $350-400 اگر آپ بچے کی دنیاوی تعلیم پہ دے رہے ہیں تو $45 دین کی، اور وہ پارٹ ٹائم کورس ہے، تو اس کے لیے وہ بچہ جاب کرے گا۔ کیوں وہ جاب کرے گا پارٹ ٹائم؟ کیونکہ اس کے ماں باپ ابھی انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے اور اس جگہ کے لیے پیسے نہیں دے رہے۔ اور آپ یقین کریں مجھے نہیں پتا گھر میں کیا چل رہا ہے، اور نہ ہی میں نے کبھی اس سے آج تک یہ بات پوچھی کہ کیوں ماما بات نہیں کر رہی ہیں یا کیوں ماما روک رہی ہیں، کیونکہ میں اسی ماں کی بیٹی کو دیکھتی ہوں، وہ سنڈے اسلامک اسکول میں ایز اے اسسٹنٹ ٹیچر جاتی ہے۔ تو اسسٹنٹ ٹیچر کو ماں باپ ہی بھیجتے ہیں نا ایک لڑکی کو، تو لڑکی کی تربیت
میں وہ اسسٹنٹ ٹیچر کے طور پہ سنڈے اسلامک اسکول میں آتی ہے، اور جو بیٹا ہے وہ عالم بننا چاہتا ہے، لیکن اس کو ابھی کہا جا رہا ہے کہ نہیں تم اس پہ فوکس کرو. تو کیا پتا ماں باپ کے ذہن میں یہ ہو کہ پہلے یہ اپنے روزگار پہ کر لے تاکہ یہ اچھا شوہر بن سکے، ہے نا. اب آپ کو دیکھیں، میں اس ماں باپ کے بارے میں برا سوچ ہی نہیں سکتی، تو میرے پہ بھی ذمہ داری پڑ جاتی ہے کہ میں اس کو یقیناً گائیڈ کروں. اور بچہ کہتا ہے کہ میرے اچھے ہونے میں میرے ماں باپ کا کردار نہیں ہے، وہ خود کہتا ہے، حالانکہ وہ بچہ کتنا پیارا بچہ ہے. پھر میں اس کو یہ سمجھاتی ہوں کہ نہیں بیٹا، ایسے نہیں سوچتے. تم آج جو بھی ہو، تمہاری جو بھی پرسنالٹی ہے، تم یقین کرو تم آدھے فادر اور آدھے مدر ہو. تو تم جو سوچ رہے ہو، میں پھر کہوں گی وہ وسوسہ ہے. تم اپنے مائنڈ سے یہ بات نکالو اور تم اپنے ماں باپ کے لیے اچھا سوچو. اس لیے کیونکہ تم ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہ ٹائم پیریڈ نہیں احساس ہو رہا کیونکہ ان کا رویہ تم سے ڈفرینٹ ہے، تو تم اس ٹائم پیریڈ کا سوچو نا کہ بہت ساری مدرز ایسی ہیں جو 9 منتھس بچے کو نہیں رکھتی ہیں ٹمی میں. آپ یقین کریں، میں بہت اوپن بات کرتی ہوں ٹین ایجرز سے. میں کہتی ہوں کہ تمہاری ماما نے اپنے ووم میں رکھا 9 منتھس، مجھے یہ بتاؤ کون مدر رکھتی ہے؟ وہی مدر جو پرواہ کرتی ہے. ورنہ ایسی بہت سی مدر ہیں جو ابارشن کرا لیتی ہیں اور انہیں اللہ کے فیصلے کا خیال ہی نہیں ہوتا. تو انہوں نے تمہاری کو ختم نہیں کیا، انہوں نے تمہیں اس دنیا میں لانے کا ذریعہ بنی. تو تمہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں، اور تم عالم بننا چاہتے ہو، تو جب تک تم اللہ کی بات کو نہیں سمجھو گے تم کیسے عالم بنو گے؟ تمہیں تو اسی آیت کو تو تم لرن کرنے جا رہے ہو. تو پھر وہ بچہ اس طرح سے سمجھ گیا بات، اس نے کہا یس میں سامنا، یو آر رائٹ. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے کہنے کا طریقہ بہت معنی رکھتا ہے. آپ کو قرآن کے ہی ذریعے سے ان بچوں کو ری ڈائریکٹ کرنا ہے. تو ماں باپ ہیں، تو اگر ماں باپ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں تو بولیں ہاں روزگار ضروری ہے، بالکل ضروری ہے. تو دیکھیں اس میں آلریڈی یہ کوالٹی ہے، ان کو ماں باپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ وہ جاب کرنے کے لیے بھی تیار ہے پارٹ ٹائم. وہ کہتا ہے کہ میں اچھا مسلم ہوں ماں باپ کی وجہ سے نہیں، میں خود کی وجہ سے. وہ بھول گیا وہ سینسٹیو پیریڈ میں جب آپ اس کو رات رات جاگ کے خیال کرتے تھے، وہ بھول گیا وہ سٹیج. وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ سٹیج میں، ابھی آپ ہی اس کو اس کے دشمن لگ رہے ہیں. تو میں پھر کہتی ہوں پریشان مت ہوئے. یہ میں واقعات جو شیئر کرتی ہوں آپ سے اس لیے نہیں، اللہ تو اس کی بہت حفاظت کر رہا ہے. دیکھیں اگر آپ اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو یہ ماں باپ کی دعائیں تو ہیں کہ اللہ نے ٹرسٹ کر کے اسے میرے پاس ایز اے ٹیچر اسسٹنٹ بنا کے بھیج دیا. میری ہی سنڈے اسلامک کلاس میں وہ بچہ میرے ساتھ خود شوق سے آتا ہے، اس کو ماں نہیں بھیجتی، وہ خود شوق سے آتا ہے. اور حالانکہ وہی ماں بیٹی کو دوسری کلاس میں بھیج رہی ہے اور میں دونوں بچوں کو دیکھ رہی ہوں نا. تو ایسا نہیں ہے، یہاں اس کی کوئی غلط فہمی ہے جو کہ اگر وہ میرے ساتھ اسسٹنٹ رول میں آیا ہے تو میرا کیا رول ہے کہ میں گائیڈ کروں. تو یقین کریں آپ کے بھی بچے کو، ٹین ایجر کو اگر آپ کے تھرو نہیں مل رہی تو کسی نہ کسی اور پیرنٹ کے تھرو مل جائے گی گائیڈنس. آپ نے صرف اللہ سے دعا کرنی ہے. تو یہ واقعات صرف شیئر کرنے کے لیے اس لیے کہ کبھی کبھار آپ ڈائریکٹلی انسٹرکٹ نہیں بھی کر رہے ہوتے. تو اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ اللہ پہ یقین رکھیں اگر وہ آپ کی بات نہیں سن رہا. اور اگر آپ میری بات کو سمجھ چکے ہیں کہ اس کے سینسٹیو پیریڈ ہیں اور اس کے اندر یہ سب کچھ چل رہا ہے، تو پلیز اور واضح کیا کریں اپنی بات کو اور واضح کیا کریں کہ ہاں بیٹا اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ایسا ہے، یہ حکم ہے قرآن میں یہ ہے. تو بہت پیاری بات تم کرتے ہو، اپریشیٹ کریں. مگر وہ ماں تو ناراض ہی ہو گئی نا، 2 ہفتے سے بات نہیں کری بچے سے. تو ناراضگی علاج نہیں ہے اور حل بھی نہیں ہے. آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں بچے کو بہت آؤٹ آف دا وے جا کے، تو آپ اس سے بات کریں، آپ اس کی سنیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اتنے سوالات جواب کرتے ہیں کہ بچہ سمجھتا ہے میں ہر وقت کٹہرے میں کھڑا ہوں نا، تو وہ اپنے ماں باپ کو جواب نہیں دیتا. آپ کو اس پورے سیناریو سے یہ سمجھ میں آ رہی ہوگی بات کہ وہ سینسٹیو پیریڈ میں چل رہا ہے، وہ سارے وہ کام کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکٹ بھی کر رہا ہے. کیونکہ وہ دیکھیں روزگار کے لیے پارٹ ٹائم جاب کر رہا ہے. مزے کی بات یہ وہ عالم بننے کے لیے پارٹ ٹائم جاب کر رہا ہے. حالانکہ اس کو میرے ہی کسی کولیگ نے آفر بھی کی کہ ہماری دوسری ایک ٹیچر ہے، انہوں نے کہا کہ بیٹا میں آپ کا یہ برڈن لے لیتی ہوں، آپ پارٹ ٹائم نہ جاب کرو کیونکہ اٹس ٹو مچ اسٹریس آن یو کہ تم اسٹڈیز پہ بھی فوکس کر رہے ہو، پھر جاب پہ بھی کرو گے، اور پھر اب گھر پہ جا کے آپ کو کام بھی کرنا ہے کیونکہ ماں کو گھر کی بھی اسپک اینڈ اسپین چاہیے ماں کو. تو وہ کہتا ہے کہ میں گھر سے نکل نہیں سکتا جب تک پورا گھر صاف نہ کر لوں. تو دیکھیں یہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں، ہم کبھی کبھار رانگ ڈائریکشن میں اپنی فورسز لگا رہے ہوتے ہیں. اور حالانکہ ماں باپ کو یہ لگتا ہے کہ میں تو اس کو آگے آنے والی زندگی کے لیے تنبیہ کری. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں اسٹرکٹ کدھر ہونا ہے اور لینینٹ کدھر ہونا ہے.
تو یہ ساری باتیں صرف میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں سینسٹیو پیریڈ سے گزرنے اور ہمیں ان کو بہت ہی اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اللہ کے حکم سے اور سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے ان کے ساتھ ڈیل کرنے. ہم آج اپنا یہاں پر سٹیجز کو میں اس والے سلائڈ پہ سٹاپ کروں گی. دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے. سینسٹیو پیریڈ جو فزیکل اینڈ بایولوجیکل انڈیپینڈنس میں تھے 0 to 6 وہ خود بخود چینج ہوتے جا رہے ہیں. اب مینٹل انڈیپینڈنس 6 to 12 میں بھی ایک خاص سینسٹیو پیریڈ چل رہا ہے. آج ہم نے بڑی ڈسکشن کی 12 to 18 کی جس میں وہ سوشل انڈیپینڈنس میں اور اس میں خاص سینسٹیو پیریڈ چل رہے ہیں. رائٹ. تو کیا ہو رہا ہے کہ آج ایک مدر ہے میرے پاس جن کے بچے 18 to 24 میں ہیں ابھی. تو ان کو میں بتانا چاہوں گی کہ ان کے اسپریچول اینڈ مورل انڈیپینڈنس ٹائم پیریڈ چل رہا ہے میچورٹی کا. ٹھیک ہے. تو سینسٹیو پیریڈ اس میں بھی ہے مگر دکھتے کون سے ہیں آپ کو؟ صرف لینگویج اور فزیکل ڈیولپمنٹ اور بایولوجیکل انڈیپینڈنس اور فزیکل اینڈ بایولوجیکل انڈیپینڈنس والا. آپ کو صرف فزیکل انڈیپینڈنس والا سینسٹیو پیریڈ دکھ رہا ہوتا ہے. کون سا؟ جو کہ 0 to 6. باقی میں آپ کو دکھتا ہی نہیں ہے حالانکہ وہ سارے سینسٹیو پیریڈ ہوتے ہیں. اور اگر آپ اور میں امپورٹنس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے نا. اور اگر اس بچے کے اختیار میں نہیں ہے تو میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور سپورٹ کرنا ہے اور بہت لینینسی کے ساتھ. بہت دفعہ معاف کریں. بہت دفعہ معاف کریں. برا لہجہ ہے اگنور کریں. یہ تانے مت دیں پلیز کہ تم ایسے تھے تو ایسے ہو گئے. اس کو اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ سٹیجز سے گزار رہا ہے. میں اور آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے. وہ بہت ساری تبدیلیوں سے گزر رہا ہے. ٹھیک ہے. سورہ روم میں اٹ از اللہ who created you in a state of weakness then gave you strength after weakness then after strength gave you weakness and gray hair. He creates what he wills and he is the all knowing, the all powerful. This verse directly highlights how life is divided into phases of weakness, strength and decline, showing that different stages require different care and guidance. تو میں نے آپ کو سورہ روم سے بھی قرآن سے پروف کیا کہ سٹیجز آف لائف ڈفرینٹ ہے. میرے اور آپ نے صرف سٹیجز کو سمجھنا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم 6 to 12 کے اندر جو سینسٹیو پیریڈ چل رہے ہیں انہیں اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور ہم انہیں کلاس روم میں کیسے یوز کرتے ہیں اور آپ کو گھر میں کیسے یوز کرنا ہے اس پہ بات ہوگی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول کرے. بینش ہم یہاں پہ دعا کر لیتے اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ سیشن میں نیکسٹ ٹیوزڈے کو آپ سے بات ہوگی. بینش آپ پلیز دعا کرا دیں. آپ نے چیٹ میں دعا بھیجی ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. چلیں ہم چیٹ میں دعا آئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے لیے آسانی کی دعا ہے اور بہت شکریہ. ہو سکتا ہے بیک گراؤنڈ یا ساؤنڈ کی وجہ سے مائک. آف کورس مصباح بالکل آپ کو اس کی ریکارڈنگز آتی ہیں اور میں پوسٹ کرتی ہوں ریکارڈنگز بھی. بس تھوڑا ٹائم لگتا ہے ریکارڈنگ کو گروپ میں. اگر آپ کنسرنڈ مدرس کے گروپ میں ہیں تو اس کی ریکارڈنگ میں ضرور بھیجوں گی. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے. وین از دا نیکسٹ سیشن؟ دا نیکسٹ سیشن از آن دا نیکسٹ ٹیوزڈے. ہر ٹیوزڈے کو سیشن ہوتا ہے اور اس جو کہ یہ ہم 0 to 24 ایئرس کی جو ڈیلنگ ہے اس کی 15 سیشنز ہیں. آج کا ہمارا 9th سیشن ہے. شور آپ اپنا فون نمبر چیٹس میں چھوڑ دیں. میں آپ کو گروپ میں ایڈ کر لوں گی. بالکل بالکل عائشہ میں آپ کو گروپ میں ایڈ کرتی ہوں اور ہم لنک پہ بھی شیئر کر دیں گے کنسرن مدرس کا واٹس ایپ گروپ تاکہ اگر کسی کو یوٹیوب پہ سے سننے کو ملے تو وہ اس گروپ کا حصہ بن سکے. بہت شکریہ. آپ کا نمبر میں نے نوٹ کر لیا. Yes, there is a separate group for this. Oh, Alhamdulillah. Jazakallah. Thank you so much for joining us today. And inshallah آپ کو نیکسٹ ٹیوزڈے کو میں ملوں گی. آپ کے سارے کوشچنز میں نے نوٹ کر لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو نیکسٹ سیشن میں بھی ہم سے ملا. اللہ حافظ.